کہ अलम तारा, फिर वही खिताब है, देखिए कि क्या आपने देखा, इलल्लज़ीना, उन लोगों को, ऊतू नसीबन, दिए गया एक हिस्सा, मिनल किताब, ही किताब में से। ये आयत हमने पहले ऐसी पढ़ी है ना पिछले आई थिंक प्रोग्राम में, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यही बात कही थी और उसमें मैंने इसकी डिटेल भी आपको बताई थी कि एक हिस्सा किताब का दिया गया। युमिनूना, वो ईमान लाते हैं, बिल जिब्ती, जिब्त पर, जिब्त कहते हैं जादू पर, व तागूती, और वो शयातीन पर ईमान लाते हैं। अब यहाँ पर किताब का क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिक्र किया? क्योंकि किताब जो है ये तो इल्म है ना हम लोगों के पास। जैसे अब कुरान हमारे पास है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात जो हम पढ़ते हैं तो हमारे पास इल्म आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं नबी देखो कि इनके पास इल्म आ चुका है, इसके बावजूद भी ये किस पर ईमान लाते हैं? तागूत पर ईमान लाते हैं और जिब्त पर ईमान लाते हैं। जिब्त क्या है? आप देखिए कि जादू टोना करना, अगर जैसे परिंदों को उड़ा के कहते हैं कि अगर वो दाईं तरफ चला गया तो ये मकसद होगा, अगर बाईं तरफ चला गया तो ये मकसद होगा। फाल निकालना, सितारों की चालों को देखना कि सितारों का क्या है। देखिए हमें कितना कॉमन होता था, मुझे याद है कि हम कॉलेज में, हमारी ज़िंदगी में ये इतनी बड़ी चीज़ होती थी कि सबसे पहले अखबार खोल के हम देखते थे कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, और हम फिर उसमें बिलीव भी करते थे। और फिर उसमें जो चीज़ें अच्छी लिखी होती थी वो तो ठीक है, जो ऐसी लिखी होती थी फिर सारा वक्त वहम में ही रहते थे कि कुछ हो के रहेगा क्योंकि मेरा स्टार ये है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे क्या कहते हैं, कितनी हैरत से कहते हैं, ए नबी इनको तो किताब का हिस्सा दिया गया और हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान है, फिर भी ये ईमान लाते हैं। ईमान हम किस पे लाते हैं ना? अल्लाह पे ईमान लाना है, इस कुरान पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो देखिए ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो ईमान लाते हैं जिब्त पर। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारे पाकिस्तान के अखबार खोल के देखिए, टीवी के एड्स देखिए कि जो जिस तरह से उसमें लिखा होता है कि महबूब तुम्हारे कदमों में आ जाएगा, अगर तुम मुझे कॉल करो, और कॉल करोगे तो फिर इस नंबर पे कॉल करोगे तो तुम्हारी जो मुश्किलें हैं उसका हल हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। और अभी कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ हो, अगर आपके किसी जानने वाले ने कॉल किया हो, आप उनसे पूछिएगा कि वो क्या कहते हैं कि पहले इतने पैसे आप हमें क्रेडिट कार्ड से भेज दें, उसके बाद हम आपको ये चीज़ें भेजेंगे, इसको आपने जलाना है, इसको आपने पढ़ना है, इसको आपने ये करना है, इसको घर के इर्द गिर्द आपने ये करना है। इंशाल्लाह वो जो भी आपके घर में, देखें अगर एक चीज़ अपने दिमाग में रखें, अगर कोई एक ऐसी बीमारी है ना, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे डेफिनेटली वो आपको मेडिकल का इलाज बताएगा। अगर आप किसी ऐसे के पास जाते हैं जो जिन्नात को काबू किए हुए, तो वो ये तो नहीं कहेगा कि आप डॉक्टर के पास, वो कहेगा मेरे पास इसका पूरा इलाज है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने क्या करना है क्या नहीं। आप जिस शख्स के पास जाओगे ना वो अपने मुताबिक ही आपको इलाज बताएगा। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा रास्ता देखते हैं। देखिए हर चीज़ का इलाज करने के लिए ना, या हर चीज़ के लिए अगर कभी परेशानी आ जाती है, अगर कोई इमोशनली बंदा डिस्टर्ब हो जाता है, इट्स नॉट ओनली कि बीमारी है, किसी भी हालत में नज़र लग गई, ये हो गया वो हो गया, जब आपको वीक होते हैं ना आप, तो उस वक़्त आपको देखिए अक्सर ये आप देखें कि जैसे डॉक्टर ने इनकार कर दिया, उन्होंने कह दिया कि जी इसका इलाज अब नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो उस वक़्त क्या होता है? सबसे मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि हमारे लव वंस होते हैं ना, हमें कोई भी उम्मीद अगर दिला देता है ना कि ये उस बाबा जी के पास जाओ तो वो अगर ये करेंगे तो तुम ठीक हो जाओगे, तो लोगों का ईमान बिक जाते हैं उस वक़्त। देखिए और फिर पता तर्स यही आता है कि हर किसी को ये होता है कि शायद इससे ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर्स ये नहीं कह रहे। अब दुनिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने असबाब के अंदर पैदा की है ना, सबब इस्तेमाल करने के लिए कहा है, लेकिन सिर्फ अगर आप एक चीज़ को गौर से सुन के इसको अपने पल्ले बांध लेंगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी। देखिए इंसान की जो कुव्वतें हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी भी इंसान में जो ताकत रखी है, फॉर एग्जाम्पल हम सुन सकते हैं तो हम एक सर्टन लेवल की आवाज़ सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं तो हमारे सामने जो भी कमरा है हम उसके लेवल तक देख सकते हैं, अच्छा हमें वहाँ तक नज़र आता है। कमरे के बाहर क्या हो रहा है हम नहीं देख सकते हैं, हमें नहीं पता लग सकता। या हम चल सकते हैं तो हम कितना चल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर चलेंगे भी तो हम पाँव से एक फासला है ना वो उतना तय करेंगे, अगर गाड़ी में है तो हम उतना करेंगे। हर चीज़ के लिए असबाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हद दे दिया ना कि इन हदूद में रह के हम काम करते हैं। अगर हमने कोई इल्म है हमारे पास, जैसे हमने मेडिकल में हम पढ़े हुए हैं, तो डेफिनेटली डॉक्टर्स हैं, उसको जो भी वो अपनी तरह से इलाज करते हैं। जो चीज़ इंसान के बस में है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो इंसान के बस में चीज़ें की है ना,
ان سے اگر آپ مدد لیتے ہیں آپ لے سکتے ہیں اور لینی بھی چاہیے، لیکن وہ چیزیں جو صفات اللہ کی ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے سکتے ہیں نا، جیسے اگر لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی بچے نہیں پیدا ہوئے تو فلاں مزار پہ چلے جاؤ، وہ اس مزار پہ تو وہ جو زندہ ہی نہیں ہے اس کے پاس تو بالکل ہی کفر ہو جاتا ہے کہ وہاں جا کے آپ یہ منتیں مانگے کہ وہاں سے ہم کو اولاد ملی، اور کیسے کیسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ جبت و طاغوت میں کیسے کیسی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ سب پاکستان میں اور ارد گرد آپ کو ملے گا کہ کس طرح سے ہم بدعت کرتے ہیں، کس طرح سے ہم شرک کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں والی بات ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کے بس میں نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سرٹن لیول تک طاقت دی ہے اور ایک سرٹن لیول تک علم دیا ہے، یا جو بھی چیز ہے اس کے بیان اگر آپ کوئی بھی چیز مانگتے ہیں کرتے ہیں نا کسی کو، اب فار ایگزامپل کوئی پاکستان میں ہے، اب وہ کہتے ہیں جی وہ بزرگ ہیں، وہ رات کو آئے تھے اور آ کے انہوں نے میری یہ بیماری ٹھیک کر دی، انہوں نے وہاں سے پھونک ماری اور یہاں پہ میں ٹھیک ہو گیا۔ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے کیسے ممکن ہے۔ آپ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم ان پہ سوچتے ہی نہیں نا، کیونکہ کسی نے کہا کہ نہیں میں نے کرایا تھا میں ٹھیک ہوگی، تو اب اس نے کہا تو اس نے کہا، پھر ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ کچھ ٹھیک ہی ہوگا، وہ تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، وہ بڑے اللہ والے، مطلب ایسے ہیں، اچھا کیا وہ ان کا رہن سہن کرنے، نہیں وہ ینگ سے ہیں ویسے تو، لیکن اللہ نے ان کو کوئی خاص کرم دیا ہوا ہے کہ وہ وہاں سے پھونک ماریں گے تو یہاں سے بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے۔ دیکھیں میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہی ہوں، آنیسٹلی میں صرف اویئرنیس دے رہی ہوں آپ کو ان باتوں کے بارے میں جو ہمارے ارد گرد ہیں۔ میں بھی اللہ سے یہ دعا مانگتی ہوں، اللہم ارنی حق حقا ورزقنا اتباع و ارنا باطلا باطلا ورزقنا اجتناب، کہ یا رب العالمین مجھے حق دکھا دے، کیونکہ اتنا فتنہ ہے، اتنے فتنے ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ ہمارا مائنڈ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ٹھیک ہے، اب پھر ہم ایسی چیز کر دیں، اگر شرک ہو گئی تو پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکو گے، اور ہر حال میں قیامت کے دن ہر بندہ آخر میں سزا بھگت کے نکل جائے گا، شرک والا نہیں نکلے گا، تو کدھر بچیں گے؟ یہ طاغوت اور جبت کے بارے میں تو اتنا سوچ کے قدم اٹھانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں شرک تو نہیں ہو رہا۔ ہم ان پہ ایمان اگر لے آئیں گے، ایمان لانا کیا، ہم منہ سے نہیں کہتے کہ نہیں ہم تو اس پہ ایمان نہیں لا رہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیا بتا رہے ہیں کہ ایمان یہی ہے نا کہ اگر اللہ وہ شفا دے سکتے ہیں تو وہ تم دوسروں کے پاس جا کے کہتے ہو کہ وہ ایسے کر سکتا ہے جو اس کے بس میں ہی نہیں ہے، وہ اولاد دے سکتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ داتا گنج بخش، جیسے ہم لفظ یوز کرتے ہیں، علی حجویری جو تھے وہ اتنے بڑے بزرگ تھے جس کی کھدی انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اتنی محنتیں کی تھی، اور وہ بادشاہ اکبر کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے بلکہ ان چیزوں کے خلاف جہاد کیا تھا، اور آج ہم لوگ کس طرح سے چیزوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کو دیکھ کے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی ویسے بن سکیں، ہم بھی اسلام کے لیے وہ محنتیں کر سکیں، انسٹیڈ آف ہم بھی انہی راستوں میں نکل جاتے ہیں جو ہم ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں کرتے ہوئے۔ اللہ ان کی قبروں پہ جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، ہم بھی ایسے کام کر سکے جو تجھے راضی کرنے والے ہو جائے، انسٹیڈ آف یہ کہ وہاں پہ جا کے یہ کریں کہ تو دینے والا ہے، تو اللہ سے دعا کر کے یا رب العالمین مجھے یہ عطا کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی جب بھی میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کے قریب ہوں، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، کہ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس اس کو بھی چاہیے کہ میری حکم مانے۔ اب دیکھیے قرآن میں جہاں جہاں دعا قبولیت کا بات ہوئی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہاں پہ یہ شرط بھی ہے ساتھ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس ان کو بھی چاہیے کہ میرے احکامات مانیں۔ ہم حکم مانتے نہیں ہیں، پھر ہمیں یہ لگتا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار میں وہی بات کہتی ہوں کہ یا رب العالمین ہمیں ان ساری چیزوں سے بچا لے، ہمیں وہ راستہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھا دے جس پہ چل کر ہم ان جبت اور طاغوت سے بچ سکیں، کیونکہ شیطان نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا نا کہ مجھے مہلت دے قیامت تک،
مجھے مہلت دے تو میں تیرے یہ جو جس کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا، اپنے پاس سے نکالا تھا، میں ان کی نسلوں کی جڑیں تک کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تو جا، تو نے جو کرنا ہے، تو مردود ہے۔ مردود کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ اللہ کی رحمت بھی نہیں ہوتی نا۔ تو مردود ہے، تو جا، تو نے جو بھی کرنا ہے، لیکن میرے مومن بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ الحمدللہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں وہ اللہ کا غرور ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی لیے تو ان کو اتنے بڑے بڑے ممبروں پہ بٹھائیں گے، ایسے تو نہیں نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو رکھنا کہ یا رب العالمین آپ نے ہمارے بارے میں ایسے کہا تھا، ہم شیطان کو ہرائیں گے۔ ہم قرآن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا نا ہمارے سامنے، اس پہ عمل کریں گے تو شیطان کدھر آئے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، قرآن میں ہی بتا دیا کہ جب تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان، تو میری پناہ میں آ جاؤ۔ اب کیا قرآن جب پڑھ رہے ہیں تو ہم کوئی ایسا نعوذ باللہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے کہ ہم کہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان؟ ہمارے دماغ میں تو یہی ہوتی ہے نا بات کہ اعوذ باللہ تو ہم تب پڑھتے ہیں جب کوئی غلط کام ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جس وقت انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو اس وقت شیطان سب سے زیادہ حملہ اس بندے پہ کرتا ہے کہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کو اگر سمجھ آ گئی تو پھر یہ عمل کرنے والا بن جائے گا، تو وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ آئے۔ اسی لیے تو سارا وقت ہمارے دل میں یہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، یہ بڑا مشکل ہے تمہیں سمجھ نہیں آنی، یہ بڑا مشکل ہے تمہیں سمجھ نہیں آنی۔ ہماری اساتذہ جی کہا کرتی تھی کہ جب ہم قرآن ناصرہ پڑھتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم تو شروع کرتے ہیں الحمد سے پورا سپارہ بڑھ کر کے پڑھ جاتے ہیں، اور پتہ نہیں ہوتا کہ ایک لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ شیطان اس وقت دیکھیں، شیطان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے کپڑے بدلتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں، وہ ایک دیوار بنا دیتے ہیں شیطان کے درمیان میں اور انسان کے درمیان میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تھا کہ شیطان سے پناہ مانگو، تو ہمارے اساتذہ جی کہتی تھی کہ جب انسان ایسے قرآن پڑھتا ہے نا تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کو نہ سمجھ آنی ہے بندے کو، نہ اس نے عمل کرنا ہے، چلو میں جا کے کہیں اور جا کے اپنا کام کروں، اس کو کرنے دو جو بھی یہ کر رہا ہے، یہ تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے۔ شیطان کب آپ کو ورگلاتا ہے، شیطان کب آپ کو تنگ کرتا ہے؟ جب آپ سمجھ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آج آپ ایک کلاس میں اپنا داخلہ لے لیں، آج قرآن کی کلاس سے جڑ جائے، آپ دیکھیے گا آپ کو 1000 کام ہوں گے کہ میں پتہ ہے آج تو میری میڈ نے آنا ہے، آج بچوں کا دن ہے، آج میرے بچے نے مجھے بلا لیا، اس نے کہا کہ میرے بچوں کو دیکھ لو، آج میرے بچوں کا یہ کام ہو گیا، آج تو دیکھو نا صبح کے ٹائم تو میں ناشتہ دیتی ہوں ان کو، اس ٹائم میں تو میں اٹھ ہی نہیں سکتی ہوں۔ 1000 بہانے جن کا کوئی تک بھی نہیں ہوگی نا، وہ آپ کے سامنے کھڑا کر دے گا شیطان لا کے، آپ کو کبھی سمجھنے کی توفیق، جیسے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے نا، اس راستے پہ چلنے کے لیے آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے گا کہ کسی طرح سے اس کو سمجھ نہ آ جائے۔ اللہ سے دعا کیا کیجئے کہ یا رب العالمین یہ تو ایک کتاب ہے، بس اس کو میں پڑھ کے ایسے سمجھوں کہ میرے زندگی میں یہ شامل ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی آیات ہیں، میں پھر وہی بات کہتی ہوں کہ اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہوئے اتنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہماری ریگولر زندگی کی کہانی، ہمارے ارد گرد لوگوں کی یہ کہانی ہوتی ہے۔ اور وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ، ان کے لیے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، کن کے بارے میں؟ اہل مکہ کے بارے میں کہتے ہیں، ہاؤلائی، یہ لوگ، اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین، ان لوگوں سے جو آمنو، ایمان لائے، سبیلا، راستے کے اعتبار سے۔ اب یہ والی جو آیت ہے یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب یہود جو تھے ان کا جو سردار تھا نا، اس کا نام تھا کعب بن اشرف، اور جو مکہ میں کا سردار تھا وہ ابو سفیان ہوتے تھے۔ تو انہوں نے دونوں نے مل کر یہ پلان کیا کہ ہم لوگ باہر سے حملہ کریں گے، اور تم لوگ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے اب اسلام پھیل رہا تھا، اور یہودیوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اب تو یہ ان کا تو بول بالا ہو گیا، اب کیا کریں۔ تو انہوں نے دونوں نے مل کے یہ کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ تم باہر سے حملہ کرو گے، ہم اندر سے حملہ کریں گے، تو اس طرح سے ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ تو اس وقت ابو سفیان، جس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے، تو ابو سفیان نے یہ کہا کہ ہم نہیں مانتے، تمہارے تو بہت سے لوگ ہیں جو مسلمان بھی ہو گئے ہیں اور وہ اندر سے مسلمانوں کے ساتھ ملے ہیں، تم کعبہ میں جا کے یہ قسم کھاؤ کہ وہ ایسا مطلب تم ایسا ہی ہمارا ساتھ دو گے تو تب ہمیں یقین آئے گا۔ تو پھر دونوں نے مل کے یہ بات کی کہ ٹھیک ہے، ہم کعبہ میں جا کے اس طرح سے ہم اتنے بندے اپنے لے کے جاتے ہیں، تم اتنے لے کے جاؤ، تو ہم اللہ کے سامنے یہ قسم کھاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہاں قسم کھا رہے ہیں یہ دونوں، کعبہ میں قسم کھا رہے ہیں،
کیونکہ مکہ کے لوگ حج اور عمرہ کیا کرتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ آج ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ماننا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ آپ لوگوں نے نماز اشراق اور چاشت کے نوافل کے وقت کے بارے میں پوچھا، تو سب سے پہلے تو اشراق کی بات کرتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے کے 10 یا 15 منٹ کے بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے۔ نماز اشراق کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص اپنے مصلے پر بیٹھا رہتا ہے تب تک جب تک سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو وہ نماز اشراق ہوتی ہے، اور اس کا ثواب اتنا ہے جتنا کہ ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ اور اس کے 1 گھنٹے کے بعد جب سورج اچھے سے روشن ہو جاتا ہے اور وہ نماز جو ہوتی ہے وہ چاشت کی نماز ہوتی ہے، اور اسی کو ہم نماز ضحیٰ بھی کہتے ہیں، یعنی سورج خوب چمکتا ہے۔ اور اس نماز کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی کہ یہ ہمارے جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہے، اور اس کا وقت جو ہے وہ آپ زوال تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سورج طلوع ہونے کے 2.5 گھنٹے کے بعد جو آپ نوافل ادا کرتے ہیں اس کو اوابین کے نفل کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ان نوافل کو مغرب کے بعد ادا کرنے کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص دن کے اول حصے میں 4 رکعتیں خالص میرے لیے پڑھتا ہے تو میں شام تک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ضحیٰ میں کتنی رکعتیں ادا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ 4 رکعتیں ادا کرتے تھے۔ اور یہ نماز ضحیٰ جو ہے یہ چاشت کی نماز کو کہتے ہیں، کیونکہ اس کا نام فرق ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت سورج پوری طرح سے چمکتا ہے۔ ہانی کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر وضو کیا اور 8 رکعتیں پڑھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ 3 چیزیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا۔ نمبر 1 یہ اسلامی مہینوں کے 13، 14 اور 15 کے روزے، جن کو ایام 20 کے روزے بھی کہا جاتا ہے، چاشت کی نماز اور وتر پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے زندگی